अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए, उसके बाद एक नया शोर पड़ा फॉर्म 45-47 का। फिर हमने जीबी इलेक्शंस के अंदर भी बिलावल जरदारी को फॉर्म 45 और 47 की बहस को आगे बढ़ाते हुए देखा। बिलावल साहब ने क्या कहा, जरा वो देखिए। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। बिलावल जरदारी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीबी के इलेक्शन में बड़ी जमात के तौर पे सामने आई, लेकिन हमने देखा कि कल 4 आजाद उम्मीदवार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद बिलावल जरदारी साहब की आज वजीर आजम से मुलाकात भी हुई है और पीपल्स पार्टी खदशात का इजहार कर रही है। शाजिया मरी साहिबा पीपल्स पार्टी की ही रहनुमा है, उन्होंने अब एक दूसरे के मैंडेट के एहतराम की बात की है। हम सबको एक दूसरे के पॉलिटिकल मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। वहां की अवाम ने एतमाद किया है तो उनके इस एतमाद के अंदर रोड़े ना अटकाएं, आप लोगों की आवाज सुने। ये तो हालिया तनाजा है, लेकिन हमने ये देखा कि पेशावर के अंदर एक हल्का PK 73 जहां पर जलाल खान मुस्लिम लीग नून के जीते, वहां पर तैमूर सलीम झगड़ा और उनके दरमियान एक नई बहस शुरू हो गई और वो भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं। आज हम प्रोग्राम के अंदर उनसे तफसीलन इस मामले के ऊपर इस सवाल को उठाएंगे कि आया ये मामला दोबारा से एक दूसरे को चैलेंज करने वाला कैसे बन गया है। फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो बजट पेश करने के हवाले से कह रही है कि 3 माह का, कभी 1 साल पूरे का बजट पेश करना है तो पूरे साल का बजट। 3 महीने का बजट का मतलब तो यह है कि आपके पास कोई सेफ एग्जिट भी नहीं है, आप अपने हामियों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे और आप विफाक को भी इनकार नहीं कर पा रहे। और फिर विफाकी हुकूमत से एक सवाल ये करेंगे कि आखिर ये बताया जाए कि आपने कहा था कि जिस तेजी के साथ कीमतें बढ़ा रहे हैं, जब कम होंगी तो उसी तेजी के साथ कम करेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से कमी होगी या नहीं होगी, इस अहम मुद्दे के ऊपर आज हमने बात करनी है। और चैलेंज की चूंकि बातें हो रही थी तो हमने कहा चले हम अपना प्लेटफॉर्म देते हैं। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है तैमूर सलीम झगड़ा साहब, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा। झगड़ा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो तशरीफ लाए। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पेशावर से MP जलाल खान भी हमारे साथ मौजूद है। जलाल खान साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज आपसे करना चाहता हूं, झगड़ा साहब की तरफ फिर बाद में आते हैं। ये बताइए, ये क्या झगड़ा साहब मुसलसल आपके बारे में टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपको चैलेंज दे रहे थे, आज हमने आपको आमने सामने बिठा दिया है, ये इनका चैलेंज पूरा करें। कहते हैं जनाब आपने 1600 वोट लिए हैं और फिर ये कहते हैं कि आप आखिरी नंबर या 5वें नंबर के ऊपर थे और आप जो है MPA बन गए हैं। और आज ये अभी तक वो फॉर्म 45-47 वाला तनाजा लेके बैठे हुए, हालांकि 2.5 साल तो हो गए आपकी मेंबरशिप को भी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गोंदल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आपको अंदाजा लग रहा होगा मेरी तो तबीयत बहुत सख्त नासाज है, लेकिन आपके वो लड़के ने कहा, फरहान ने कहा कि यार लाजमी आपने ज्वाइन करनी है, तो इस वजह से भी ज्वाइन की। और दूसरी वजह ये है कि ये PTI वाले जो है ये झूठी और फाल्स प्रोपेगेंडा में मास्टर है। फिर कहेंगे कि जलाल खान जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे और डर के भाग गए, तो इस वजह से ज्वाइन किया है। और सेकेंडली मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था, मैं हज पे था और 2 दिन पहले आया हूँ और उनका एक एक्सीडेंट में, आपको पता होगा, वो सेनेटर ताज मोहम्मद अफरीदी, उनका इंतकाल हुआ है, शहीद हुए, तो उसके गम में मैं 2-3 दिन बस उसमें मसरूफ था। तो झगड़ा साहब जो है, बिल्कुल मैं सबसे पहले तो मैं पब्लिकली इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि आज तक ये 2-2.5 साल गुजर गए, झगड़ा साहब ने आज तक मेरे खिलाफ ना पब्लिकली और ना किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मेरे खिलाफ कोई बात की हो या मैंने किसी जातियात को जो है इसने टारगेट किया हो, तो इसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और बाकी जो है ये सियासी हरीफ होना या सियासी मुखालिफत, ये तो हर जगह पे चलती है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है मुखालिफत होती है। तो अभी इस मुद्दे पे आते हैं, चैलेंज वाली बात पे जो आपने कही है। ये एक्चुअली कुछ दिन पहले इन्होंने एक एलिगेशन मेरे ऊपर लगाई है कि ये सीट हासिल करने के लिए मैं किसी टॉक शो में बैठा था और मैंने जो है इसके ऊपर एलिगेशन लगाई है कि 10 करोड़ रुपए इसने दिए और सीट हासिल की है। और इसके किसी नून लीग के रुकन ने कहा कि 10 करोड़ नहीं 16 करोड़ रुपए। तो मैंने सिंपली इनको चैलेंज किया है कि भाई 10 करोड़ रुपए आपने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं,
تو آپ مہربانی کرے برائے کرم آپ جو ہے یہ ایلیگیشن ثابت کرے کہ 10 کروڑ روپے میں نے کس کو دیے ہیں اور کہاں دیے ہیں اور کیسے دیے. تو میں بالکل آپ ثابت کرے 10 کروڑ روپے کہ میں نے دیے ہیں, میں بالکل اسی وقت آن دا اسپاٹ میں جو ہے استعفیٰ دے دوں گا, رکنیت سے, ہاں اپنی رکنیت سے ریزائن دے دوں گا. تو بالکل میں نے یہ موصوف جو ہے میرے بھائی ہے, بس آئے بائے شائے کر رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ہلکا کھول لیتے ہیں. بالکل ہلکا کھولیں گے تو ہلکا 2018 کا بھی کھولیں گے, پھر تو جو ہے بہت سے چیزیں جو ہے باہر آئیں گی. تو ایک اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ موصوف کو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ مہربانی کرے, آپ الیکشن جو ہے اپنے آبائی حلقے کو چھوڑ کے آپ میں ذرا وہ ڈیبیٹ آگے چلی جائے گی, اس طرف بعد میں آتے ہیں. ذرا میں جھگڑا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. جھگڑا صاحب, آپ نے میں نے وہ دیکھا ہے شو, وہ کلپ دیکھا ہے جس میں آپ 10 اور 16 کروڑ کی بات کر رہے ہیں. یہ بنیادی چیلنج ہے کیا؟ آپ نے 16 کروڑ ثابت کرنا ہے, یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1600 ووٹ لیے ہیں اور 5ویں نمبر والی بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لائیں ثبوت. آپ نے کہا کہ میں نے اتنے کروڑ لے کے جو ہے یہ سیٹ لی ہے تو میں اسی وقت استعفیٰ دوں گا. ہمارے پروگرام میں بھی بات کر رہے ہیں وہ. دیکھیں, میں 3-4 باتیں جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. جو ایم پی اے صاحب ہیں, ایم پی اے تو ہیں نوٹیفائڈ, ٹھیک ہے جی, یہ ٹھیک کر رہے ہیں, اور یہ کوئی جو ہے وہ اتفاق نہیں ہے کہ میں نے ان کا نام جو ہے وہ کبھی نہیں لیا, نہ غلط کبھی لیا ہے, کیونکہ میری تربیت ایسے نہیں ہوئی, نہ میرے والد کی طرف سے نہ میری والدہ کی طرف سے. اور میں جب سیاست میں آیا بھی تھا, میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کبھی جو میرے اپنے اصول ہیں ان کو میں نہیں توڑوں گا. دیکھیں فار ایگزامپل ان پہ, بلکہ میں نے وضاحت میں یہ بھی کہا, ان پہ اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ ان کی جو سٹیزن شپ ہے وہ افغانی ہے. میں نے ہمیشہ آن دا ریکارڈ کہا ہے کہ اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے, نہ کہ میں کبھی یہ کارڈ استعمال کروں گا. مجھ سے بہت سے لوگوں نے, اگین ان کے پارٹی کے لوگوں نے کہا ہے کہ جی آپ یہ اس بنیاد پہ چیلنج کریں. یہ تو جی میرا یہ چیلنج بنتا ہی نہیں ہے, پلیٹ فارم پہ لے جایا جا سکتا ہے. نہیں, ضرورت نہیں ہے نا. ان کو شہریت ملی ہے پاکستان کی, نمبر 1 ملی ہے, دیٹس اٹ فار می, دیٹ از اوور. سیکنڈلی ویسے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانی بھی پشتون ہے, پاکستانی بھی پشتون ہے. اگر میں نے جن چیزوں کے لیے لڑنا ہے پولیٹیکلی, وہ یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان امن ہو, اور وہاں پہ جو ہے وہ ہماری ٹریڈ. میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کس حد تک میں اپنے اصول پہ رہوں گا. اس دن جو ہے ان کے ہی پارٹی کے رکن ہیں, انہوں نے ہمیشہ کی طرح بات شروع کر دی جب کچھ اور نہیں ہوتی, 9 مئی سے 26 نومبر, تاکہ وہ پھر ٹی وی پہ ان کا خیال ہے کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو میں نے کہا یار دیکھیں, جن کے مینڈیٹ کا یہ حال ہو نا کہ ان کی ہر سیٹ جعلی ہو اور وہ ان کے اپنے لوگ بھی مانے, رائٹ. اور میں نے یہی مثال دی کیونکہ اتفاقاً جو ان کے پارٹی ایک کالیگ ہیں, انہوں نے مجھے یہی سیڑھیوں کے نیچے روک کے یہ پوچھا تھا کہ جی اتنے کی سیٹ بکی تھی. میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا, میں نے یہ سنا ہے. انہوں نے بڑا کانفیڈنٹلی کہا یہ نمبر نہیں ہے یہ. اب میں یہ یہاں پہ کلیئر کر دیتا ہوں, نہ مجھے غرض ہے نہ میں یہ الزام لگا رہا ہوں. انہوں نے جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ کوئی پیسے دیے نہیں ہے. میں کبھی الزام نہیں لگاؤں گا کہ یہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے. یہ جانے ان کا خدا جانے, ٹھیک ہے جی, سچ انہی کو پتا ہوگا. سو میں کبھی الزام نہیں, آپ ان کی پارٹی کا رہنما کا نام لیں, یہ خود ان کو سو کریں. اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھا کہ ایک پشاور کے بڑے نامور جرنلسٹ ہیں فہیم صاحب, ٹھیک, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, اور پھر میں نے ان کا ٹویٹ بھی دیکھا. ان کے ٹویٹ میں جا کے دیکھ لیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ثابت ہو جائے میری ایم پی اے شپ پہ اٹیک ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ اٹیک برداشت نہیں ہو سکتا, اس لیے میں چیلنج کرتا ہوں کہ ثابت کریں. ایم پی اے شپ پہ تو میں اٹیک کرتا ہوں, اس بات پہ نہیں. اب آپ ایم پی اے شپ پہ تو میں نے ان کا چیلنج قبول کیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے جو ہے یہ جہاں پہ بھی ثابت کرنا ہے یا میرے سے ثبوت مانگنا ہے کہ اس سیٹ پہ آپ نے 1600 سے زیادہ ووٹ ہی نہیں لیے, میں وہاں پہ آؤں گا. ٹائم آپ بتائیں, جگہ آپ بتائیں. اگر وہ آپ کو سو کرتے ہیں 10 کروڑ پہ, 10 کروڑ والی بات امپورٹنٹ ہے نا. میں نے تو آپ کو اس کی کلیریفیکیشن آلریڈی, اگر وہ سو کرتے ہیں تو آپ بتائیں نام ان کو. میں نے تو آپ کو کلیریفیکیشن آلریڈی دے دی. ٹھیک,
کہ نہ یہ میرا کلیم ہے نہ میں اس کلیم کو سب میں نے نہیں آپ یہ دیکھ لیں. آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان کی ایم پی اے شپ ان کی اور پشاور میں 8 اور حلقوں کی اصلی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جی, 1600 ووٹ تھے, 25,000 ووٹ ہے باقی. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیں, ایک ایک سٹیشن دیکھ لیں. اوپر ہے جو سرکاری رزلٹ, نیچے ہے فارم 45 کا رزلٹ. ٹھیک ہے جی, 213 ووٹ ہے میرے, 2 ووٹ ہیں ان کے. یہ آپ اوپر سرکاری رزلٹ دیکھ لیں اور اس میں سمجنگ دیکھ لیں. جو 2 ووٹ 122 بن جاتے ہیں اور 213 ووٹ 93 بن جاتے ہیں. کسی اور پولنگ سٹیشن پہ آئیں, 735 ووٹ ہیں میرے, 2 ووٹ ہیں ان کے, ایک 2 ووٹ کا فرق ہو نا. اب دیکھیں اگین سمجنگ دیکھیں. ٹھیک ہے جی, ٹپیکس دیکھیں, بلانکو دیکھیں, یہ بن جاتے ہیں 437 اور 300. ٹھیک ہے جی, آگے جائیں, 532 ووٹ ہیں میرے, 8 ووٹ ہیں ان کے. یہ معاملہ تو ٹرائبونل سر دیکھتے جائیں نا. مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 66 میں سے 64 ریزلٹس جو ہیں وہ ایسے ہوں. اچھا چلے اب آگے بڑھتے ہیں. ایک بات ایک پولنگ سٹیشن پہ یہ ثابت کر دینا, ایک پولنگ سٹیشن پہ کہ یہ جیتے ہوں, ایک پورے حلقے میں. اچھا میں نے ان کو یہ بھی کہا ریزائن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مجھے ریزائن نہیں چاہیے, ان کا ریزائن نہیں چاہیے. چلے میں جلال صاحب ذرا شامل تو کرنا. ایک آخری بات جی, ان کو اگر یہ سیٹ ایسے چاہیے 1000 بار لیں, پاکستان کا حال ہی اس لیے, لیکن ان چیزوں کا جواب دیں. کیونکہ اگر ایم پی اے شپ پہ اٹیک پہ کسی کو مسئلہ ہو, اٹیک فارم 45 کی بات کریں. بالکل ٹھیک. جھگڑا صاحب بڑی زبردست ڈسکشن جاری ہے, جلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ذرا بریک کا وقت آ گیا ورنہ کنٹینیو ضرور کرتے, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. جلال صاحب اب ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پیسوں والی بات ہے 10 یا 16 کروڑ والی, وہ ظاہر ہے میں نے نہیں کی. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے جو ایک کولیگ ہیں پارٹی کے, انہوں نے کیا. اب اس کا کام یہ ہے کہ آپ جھگڑا صاحب کو عدالت میں سو کریں. میں تو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں نا, میں تو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. میں ذرا جلال صاحب ان کو شامل کریں. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. جی جلال صاحب, جو میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اس کا جواب بھی چاہیے نا. گوندل صاحب مہربانی کرے کہ آپ پہلے تو اس طرح کرے کہ جھگڑا صاحب کو وہ کلپ جو ہے وہ دوبارہ سنائے. اس میں ایلیگیشن جو ہے جھگڑا صاحب نے ہی لگائی ہے کہ میں نے وہ موصوف کو کہا ہے کہ 10 کروڑ روپے پہ سیٹ لی گئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں 10 کروڑ نہیں, آپ کی انفارمیشن غلط ہے, 16 کروڑ پہ لی گئی ہے. تو ایلیگیشن آپ نے ہی لگائی ہے. ایلیگیشن میں نے نہیں لگائی. میں آئے بائے شاہی نہیں کرا جی. آئے بائے شاہی یہ دیکھیں, اگر کچھ کہا بھی میں نے تو کہہ دیا نہ میں ان کی نیشنلٹی پہ میرے اعتراض ہے, انہوں نے اچھی بات کی نہ اس پہ میرا. جو بات ہے کہ ان کے اپنے لیڈر نے کچھ کہا, اس کا جواب ضرور دیں جب ہم اس کی بات کریں گے نا. جلال صاحب ان کو ذرا مکمل کریں. جلال صاحب جی کہیے. دیکھیں جی جھگڑا صاحب, آپ جب بات کر رہے تھے تو میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا تھا. مہربانی کرے کہ آپ بولیں. میں بات کروں تو آپ مہربانی کریں اپنے باری پہ جواب دیں مجھے. آپ نیشنلٹی کو اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو یا بسم اللہ آپ کے لیے میں نہیں کرنا چاہتا, آپ جائیں. نہیں کرنا چاہتا, میں نے آپ کو اس پہ ڈیفینڈ کیا ہے. میں نے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے سر, میں نے آپ کو نیشنلٹی پہ ڈیفینڈ کیا ہے. یہ بات ڈیفینڈ ہو نہیں سکتی, اسی لیے اگر آپ نے اس پہ آنا ہے آپ کی کریڈیبلٹی ریزلٹ پہ. مدعا بیان کر دیں. گوندل صاحب ایک تو میری طبیعت ناساز ہے. نہیں آپ جلال صاحب آپ اپنا مدعا بیان کریں نا پہلے. آپ کی گفتگو میں مدعا تو اپنا پیش کروں نا. دیکھیں جھگڑا صاحب آپ نے خود ایلیگیشن لگائی ہے, آپ ان کو جو ہے بے شک میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, میں ایلیگیشن نہیں لگاتا. آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, میں ایلیگیشن نہیں لگاتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ جانے, آپ کا اللہ جانے کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کیا ہے نہیں کیا. میں کبھی یہ ایلیگیشن نہیں لگاؤں گا, لیکن اس کا جواب آپ جلال صاحب ایک چیز. ہماری پشتوں میں کہاوت ہے گوندل صاحب, ہماری پشتوں میں کہاوت ہے, کسی سے جو ہے گائے جو ہے گم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, گائے کا بچڑا گم ہوا تھا. اچھا,
تو وہ جب راستے میں جاتے تھے تو دو بندے میں آپس میں جب باتیں کرتے تھے، دور سے جاتا تھا اور اس کو کہتا تھا کہ کیا آپ بچڑا بچڑا کر رہے ہیں. تو جھگڑا صاحب کی جو ہے میرے خیال میں ذہنی توازن جو ہے الیکشن ہارنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. آپ مہربانی کریں کہ آپ ٹائم بتائیں. اور یہ جو آفر تھی یہ میں نے نہیں کہی، میرے پیارے بھائی کی ٹویٹ کو دیکھ کے فہیم صاحب وہ صرف کہتے ہیں مجھے پھر بات آپ جو ہے میں ایک بات گئے ہیں موصوف فورم پہ گئے ہیں، موصوف نے جو ہے الیکشن کمیشن میں درخواست دی، الیکشن ٹریبیونل میں کیس چلا ہے، الیکشن ٹریبیونل میں الحمدللہ میرے حق میں فیصلہ آیا ہے. اس کے بعد جو ہے موصوف گئے ابھی سپریم کورٹ میں، جو ہے یہ ان کا جو ہے جو فیصلہ ہے وہ سب جوڈس ہے، مسئلہ جو ہے یہ سب جوڈس ہے، سپریم کورٹ میں ہے. چلیے آپ نے اگر ثابت کرنا تھا تو آپ ثابت کریں. بڑے زبردست الیکشن جلال صاحب ایک سوال میرا شامل کر لیں. الحمدللہ ایک بات بتاؤں، ان کو جو ہے ان کو جواب جو ہے لوگوں نے کیوں دیا ہے، ان کو ووٹ کیوں نہیں ملا ہے، یہ جو ہے اس کے اوپر آپ خود تو دیکھیں جب آپ کہیں گے کہ ووٹ نہیں ملا تو 735 ووٹ یہ جلال صاحب یہ ڈیفینڈ کریں نا، بیوروکریٹک سٹائل کے پالیٹکس نے آپ کو مروایا ہے، آپ کے تکبرانہ اور آمرانہ انداز نے آپ کو مروایا ہے. آپ اگر خود میں تھوڑا سا درویشی ابھی بھی پیدا کرے، تھوڑی سی خاکساری اور ملنگی پیدا کرے تو شاید آگے الیکشن آپ جیت سکے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اتنے خود کو جو ہے پی ٹی آئی کے اتنے دیرینہ ورکر جانتے ہیں تو میں یہ ایک اور بھی چیلنج میرے موصوف بھائی کو دوں گا کہ یہ تو ان کا مجھے جو انفارمیشن آیا کہ آنے والا الیکشن یہ اپنے حلقے آبائی حلقے سے لڑیں گے. اچھا جلال صاحب میرا ایک سوال ہے، تو میں یہ بھی ان کو کہتا ہوں کہ شاید ان کو ٹکٹ بھی نہ ملے. ایک سوال پی ٹی آئی کا مجھے اس طرح ڈسکشن کا مزہ نہیں آئے گا. میں جلال صاحب صرف ایک سوال آپ سے، میں پھر آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسوں والی بات کے اوپر یہ کیا ہے، جس طرح آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ الیکشن ٹرائبیونل کا، تو آپ کورٹ آف لا میں ان کو سو کریں نا، ان سے پوچھیں، ان کو لائن ڈیفیمیشن کے تحت ان کو لے کے آئیں. 532 اور 8 ووٹ جو ہے وہ 200 اور 340 کیسے بن جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، 503 اور 1 ووٹ 201 اور 302 کیسے بن جاتے ہیں؟ 153 اور 2 ووٹ جو ہے وہ 455 اور 100 کیسے بن جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. جلال صاحب آپ ان کو ڈیفیمیشن کے تحت کورٹ لے کر جا رہے ہیں، آپ ان کو ڈیفیمیشن کے تحت کورٹ لے کر جا رہے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں 16 کروڑ کی بات ہوئی ہے. ایک پولنگ سٹیشن سر کیسے لے جائیں گے؟ میں نے یہاں پہ کہہ دیا کہ میں کوئی ایلیگیشن نہیں لگا رہا، پیسے انہوں نے دیے نہیں دیے اللہ جانے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ثبوت جو ہے وہ سامنے رکھا ہے کہ جب آپ کے پاس 1600 ووٹ ہو نا تو پھر جو ہے وہ بہتر ویسے یہ ہوتا ہے کہ باتیں جو ہے وہ زیادہ نہ ہی ہو. میں نے اس لیے ویسے جلال صاحب مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ جھگڑا صاحب باقی کسی بات کے اوپر نہیں، وہ کہہ رہے ہیں فارم 45 کی ڈیبیٹ کریں، فارم 47 کی ڈیبیٹ کریں. آپ ایسے کریں، میری بات نہیں مانتے. آپ یہ خود دیکھ لیں کہ جو سرکاری رزلٹ ہیں ان میں سے اگر ایک آپ کو صاف نظر آ جائے مجھے بتا دیں، ایک مجھے بتا دیں. اور ان کے پاس تو اوریجنل ہوں گے نا، وہ دکھا دیں. صرف ڈیبیٹ فارم 45 اور 47 کے اوپر کریں گے کیونکہ بنیاد تو وہی ہے اگر یہ جیتے ہیں ایم پی شپ کی. ہاں اگر یہ جیتے ہیں اور ان کی سیٹ اصلی ہے تو اس پہ بات کرنے کی کیا بات. اور فہیم جو ہے جس جرنلسٹ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ووٹ کی بات کی، ان کی ٹویٹ بھی نکال دیں. ٹھیک ہے جی، اب ان کا خیال تھا کہ میں جواب نہیں دوں. ایک سیکنڈ اچھا چلو، یا فارم 47 یا فارم 45 جس طرح بھی ہو وہ تو ایک چلے سائڈ پہ کر لے. آپ کے اپنی پارٹی آپ کو آن کر رہی ہے. خان صاحب نے جو ہے کہا ہے، سہیل افریدی کو بھی کہا ہے اور علی امین کو بھی کہا ہے کہ ان کو کیبنٹ ملے. اب بتاؤ آپ کو کیوں کیبنٹ ملی ہے؟ اب میں بتاؤں آپ کو اپنی پارٹی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں تیمور بھائی ایک سیکنڈ میں کمپلیٹ کروں. آپ کی اپنی پارٹی آپ سے جو ہے اس حد تک جو ہے آپ کو ناپسند کرتی ہے کہ یقین کریں میں کبھی کبھار ان کو
یہ سب میرے دوست ہیں، ان کے پارٹی والے، ذاتی میرے تعلق ہے ان کے ساتھ. میں ان کو دم کی تڑی لگاتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ انسان دے پتر بن جاؤ، نہیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا اور تیمور صاحب آ جائیں گے. اچھا. وہ میرے منت کرتے، پیر پکڑتے کہ بھئی اس سے ہمیں بچائے. اچھا. تو ان کی یہ حالت ہے اپنی پارٹی میں. تو میں مہربانی کریں، آپ کو جو یہ شکست حاصل ہوئی ہے، یہ شکست جو ملی ہے آپ کو، یہ آپ کا مکافات عمل تھا. چلیں ذرا جواب لیں. سرکاری ملازمین کے ساتھ، جلال صاحب ذرا جواب لیتے ہیں. کے ساتھ آپ نے جو کیا ہے، آپ نے جو اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ چلیں جھگڑا صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے فارم 45 انہوں نے جو آپ کی پارٹی بھی آپ کو اون نہیں کرتی. انہوں نے جو جواب دیا نا، یا ذرا ان کو میوٹ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کی پارٹی بھی اون نہیں کرتی. جو جواب دیا نا، اس سے زیادہ تعریف یہ کر نہیں سکتے تھے. ریکارڈنگ لگا دے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سہیل افریدی کو بھی کہا اور عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو بھی کہا ہے کہ تیمور خان جھگڑا کو استعمال کرے. میرے پارٹی کے ووٹرز، ٹھیک ہے جی، اور میرے پارٹی کا ہر کولیگ جو ہے، اگر اس کے لیے ایک آدمی کے لفظ جو ہیں وہ بامانی ہیں، وہ عمران خان ہے. اس سے زیادہ تعریف میری نہیں کر سکتے تھے. اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جا کے کہتے ہیں ابائی ہلکے والا بار بتانا کیوں دے رہے ہیں. اس پہ بھی میں آتا ہوں. جو سرکاری ملازمین والی بات ہے نا، اس پہ بھی میں آتا ہوں. لیکن جو دوسری بات انہوں نے کی، یہ واقعی میں نے یہ سنا ہے، اب سچ ہے کہ نہیں، لیکن یہ مجھے سینئر ترین آدمیوں نے کہا ہے کہ اکثر جلال خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نہ ہوتا تو شاید فلانے کی جگہ تیمور خان جھگڑا کو عمران خان لگا دیتے. ٹھیک ہے جی، اب اس سے زیادہ وہ میری تعریف کیا کر سکتے ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پہ. لیکن اور جہاں تک آبائی حلقے کی بات ہے، مجھے بہت سے لوگوں نے کہا، میرے بڑے اچھے جو ہے وہ اس وقت تو ورکر تھے، ابھی جو وہاں پہ فارم 45 کے ایم پی ہیں ملک شہاب، میں نے ان کو کہا کہ جی میں تو یہاں سے جیت سکتا ہوں، لیکن وہاں پہ بھی جو فارم 47 کے ایم پی اے ارباب عثمان صاحب بیٹھے ہیں، جن کے 9,000 ووٹ 45,000 ووٹ ہو گئے. میں نے کہا کہ ہمارا جو ورکر ہے، ہمارا جو یہ ینگ لڑکا ہے ملک شہاب، اس کو بھی ریکارڈ شکست دے گا، اور اس نے دی. ملک شہاب نے 24,000 ووٹ حاصل کیے، ارباب عثمان نے 9,000. سر ایک بات سن جی، ثبوت اس پہ کتنا انٹرسٹنگ. ارباب عثمان باپ دادا سے جو ہے سیاست کرتا کتنی بڑی بات ہے کہ باپ دادا سے سیاست کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہاری ہوئی چیز جو ہے وہ مان لی. جیتتے آ رہے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ارباب عثمان صاحب کی پولنگ سٹیشنز پہ ٹرن آؤٹ ہے 70%. اسی سیٹ پہ جو ایم این اے کا ٹرن آؤٹ انہی پولنگ سٹیشنز پہ ہے 30%. تو میں یہی کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے گاؤں کے لوگوں پہ بھی فخر ہے، پہلے آپ کا کلپ سناؤں، مجھے حیات آباد کے لوگوں پہ بھی فخر ہے. ذرا کلپ یہاں جو اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہیں، ان کے پی ایم ایل این کے ایک کولیگ نے پروگرام کے بعد میرے سے پوچھا تھا کہ جو آپ سے پی ایم ایل این کا بندہ جیتا تھا کتنے میں اس کی ڈیل ہوئی تھی. میں نے اس کو نمبر کہا، اس نے اس کے ڈبل نمبر کہا. اچھا. میں نے کہا یار میں نے سنا ہے 10 کروڑ میں ہو گیا. نہیں جی 16 کروڑ میں ہوئی ہے. میں نے سنا ہے جی 10 کروڑ میں، اس کا نہیں ڈبل ہے. جی دیکھیں میرے خیال میں اگین میں ان کے خلاف میرا پرسنلی کچھ نہیں ہے. اب اچھا ہے آپ نے سنا دی. میں نے اسی لیے کہا تھا میں نے سنا ہے کیونکہ لوگ ہی جو ہے وہ کہتے ہیں، وہ میرے سے کہہ رہے تھے نا. اور ایکچولی میں نے 2 سال ان پہ بات نہیں کی، میں بات کرنا بھی نہیں چاہتا تھا. وہ جو گندی زبان بار بار استعمال کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی، پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف. دیکھیں جس کے پاس 10 ووٹ نہ ہو، اور یہ میں پی ایم ایل این کی جنرل بات کر رہا ہوں، ان کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کسی اور کو موریلٹی کے لیکچر دیں. ٹھیک ہے جی، میں نے ایگزیکٹلی وہ کنورسیشن ایسے ہی بتائی کیونکہ ہاں یہ بات تو پشاور میں آپ ذاتی طور پہ چلیں، ذاتی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جلال خان نے 10 کروڑ یا 16 کروڑ میں سیٹ حاصل کی؟ نہ جی مجھے پتا ہے، نہ میں نے دیکھا ہے، میں کیوں یہ الزام لگاؤں. لیکن یہ الزام تو آپ اپنی بات پہ کھڑے یہ دیکھ لیں. دیکھ لینا، چیلنج آپ نے جو ہے وہ قبول کرنا ہے. آپ کی ایم پی اے شپ پہ چیلنج ریزلٹس کا ہے، پیسوں کا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک. یہ ابھی چیلنجز ہیں، سب کچھ ہے، اس کو آگے بڑھاتے ہیں ذرا ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक जी। जलाल साहब, ये पैसों वाली बात उनका जी मैंने ना खुद देखा है ना सुना है, चूंकि एक कन्वर्सेशन थी तो आपने कहा चले, आपने भी झगड़ा साहब को माफ कर दिया, आप भी बड़े दिल के मालिक हैं, वो भी कह रहे हैं आप असेंबली सीट से इस्तीफा ना दें। अच्छा, दूसरा अफगानी जो नेशनलिटी है उसके ऊपर भी आपने बात कर दी। अब है तीसरा मुद्दा जो है फॉर्म 45 और 47 का, जिसके ऊपर रौला पड़ा हुआ है। चले, आप जहां इतनी बातें कर रहे हैं, आप कहते हैं जी मैं ओथ देता हूं, सारी बातें हैं, ये भी इनको जवाब दें। फॉर्म 45 47 तो चले ट्राइब्यूनल में होगा, ज़ाहिर अगर अवाम के नुमाइंदे हैं तो आप अपने फॉर्म 45 47 की बुनियाद पे आज झगड़ा साहब को यहां जवाब दे दें। जहां चाहे जब चाहे मैं हाजिर हूं। ले, पब्लिक को बुलाएं, मीडिया को बुलाएं, ना मुझे सीट चाहिए, हमारा सीट प्लेटफॉर्म आपको मौका नहीं दे रहे। नहीं जी, लेट इट बी इवन मोर चले ओपन। चले जी जलाल साहब, देखिए जी, इस तरह है कि आप थोड़ा रियलिस्टिक मूड में आ जाए, थोड़ी जो है ये इमेजिनेशन से बाहर निकल आए। आप जो है प्रॉपर चैनल पे गए हैं, आपने मेरे फॉर्म 47 के खिलाफ आपने एप्लीकेशन दी है कि नहीं? तैमूर साहब, दी है आपने एप्लीकेशन? ट्राइब्यूनल फैसला करेगा। आपके ट्रिब्यूनल ने फैसला किया है आपके खिलाफ, ठीक? चले आपका जो है इनको खत्म करने दे। चला गया सुप्रीम कोर्ट, तो ऑलरेडी आपको मैं आपका जवाब फॉर्म 45 और 47 का ट्रिब्यूनल में दे चुका हूं। तो इसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि भाई आप मेरा जान नहीं छोड़ रहे, तो बंदा फिर क्या कह सकता है? आपको हर फोरम पे मैं जवाब दे चले, ये जरा झगड़ा साहब से जवाब लेते। झगड़ा साहब वो कह रहे हैं ट्राइब्यूनल में, इसमें मेरे ख्याल में इसमें मौसूफ को जो है कोई हड़ल नहीं होनी चाहिए। यानी इनको जो है असल में मसला क्या है कि ये पीटीआई वाले जो है, इनके दिमाग ऐसे उल्टे किस्म के दिमाग है कि अल्लाह माफ करे, इनको अपनी गलती कोई नजर नहीं आती है। ये जो है बस दूसरों को अटैक करना, टारगेट करना, दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाना, इसमें माहिर है। ये इनको जो है ये नजर नहीं आता है कि शायद मुझसे जो है कोई गलती हुई हो, मुझसे कोई तकब्बुर हुआ हो, मुझसे कोई किसी की दिल आजारी हुई हो। अल्लाह देखे, रब का तो फैसले मौजूद है ना, रब तो मौजूद है ना। हाँ। उनके तो फैसले, उनकी तो लाठी बेआवाज होती है। मैं मौसूफ को ये कहूंगा कि आप रब से और अपने वोटर से माफी मांगे, शायद ले जी झगड़ा साहब, आप 45 45 और 47 से नहीं हारे, आप अपने तकब्बुर से, लोगों के दिल दुखाने से, इस वजह से आप हारे हैं। शायद यार ये जो भी कहें, हाँ, मुझे इनका जवाब चाहिए। अब वो कहते ट्रिब्यूनल पे भी हैं, वो आते कहते हैं ट्राइब्यूनल वाली बात हैं। है ट्रिब्यूनल जी, ऐसे था कि कोई पहले 200 दिन ट्रिब्यूनल जो है वो चलता गया, जो इनके वकील थे वो जज बन गए। ठीक है जी। उसके बाद ट्रिब्यूनल ने मेंटेनेबिलिटी की एक बार सुनवाई की, और किसी और हलके में वहाँ पे भी यही किस्सा हुआ था। उसमें जो जज साहब थे उन पे एतराज़ हुआ, उन्होंने सारे केस वापस दे दिए। ठीक। उसके बाद जी एक रिटायर्ड जज थे लालजान खटक साहब, उन्होंने जो है वो उनके पास केस आया, फिर उन्होंने पहले 3 महीने सुना नहीं, फिर 4 महीने उनको दफ्तर ढूंढने में जो है वो लग गए। फिर उसके बाद जो है वो एक हेयरिंग होती थी जिसमें इनके वकील पेश नहीं होते थे, कोई 20 हेयरिंग्स हो गई। ठीक है जी। फिर जब जिस वक्त एक्चुअली सुनना पड़ा, जज साहब को हो गया कंजंक्टिवाइटिस, तो वो जो है वो ऐनक पहन के आ गए कि जी मैं तो कुछ देख नहीं सकता। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनसे जो है वो सुनवाया, उनको सब कुछ बताया। बराए नाम उन्होंने कोई 10 धमकियां दी कि जी कभी इनका वकील नहीं आता, कभी ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते। एंड में उन्होंने क्या कहा, क्योंकि इसका जवाब तो उनके पास भी नहीं था ना। ठीक है जी। तो उन्होंने ये कहा कि जी कहीं 2 पेज पे जो है वो मेरे दस्तखत के ऊपर मेरे वालिद का नाम गलत लिखा था। मैं सर पकड़ूं, यहाँ पे 66 में 64 रिजल्ट गलत है, ऊपर टिपेक्स है, ऊपर ब्लांको है। वो उनको शायद कंजंक्टिवाइटिस ही था, वो नजर नहीं आया। ये उनको नजर आ गया कि जी 2 पेजेस में मेरे वालिद के बजाय मेरे दादा का नाम लिखा था। यार ठीक है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, व्हाट द सिस्टम वांट्स वो तो समझ में आ गई। रब से पूछने की बात की जी, मैं अल्लाह ताला को यह कह सकूंगा कि ना किसी से सीट मांगी, ना गलत सीट जो है वो ली। ये बात मैंने पहले भी ऐसी बात पे मैंने राना एहसान को भी जवाब दिया था। ठीक। ये रब वाली और मोरालिटी वाली बातें तब करें ना जब 1600 वोट को 16,000 ना बनाए। ठीक है। वो जलाल साहब का राब्ता। बाकी जी मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने तहजीब के दायरे में बात की
اور میں ان کا اس بات پہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تنقید کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی چیف منسٹر آئے عمران خان کی چوائس میں ہوں، اور اس کا بھی شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پبلکلی کہہ دیا کہ میں لوگوں کو کہتا گیا ہوں کہ میرا شکریہ ادا کرو ورنہ تیمور جھگڑا آ جاتا۔ اچھا، یہ بڑی آپ کی تعریف کر رہے ہیں جھگڑا صاحب کہ آپ نے بڑے مہذب انداز میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، آپ نے ویسے کیا، میں اس کا چھوڑے ٹرائیبیونل سپریم کورٹ تو معاملہ لمبا ہے، یہ جو فارم 45 47 کا آپ کو بار بار جلال صاحب تانا دے رہے ہیں نا، آپ آج ان کو آفر کرائیں ہمارے پلیٹ فارم سے کہ جائیں کرائیں فورینزک فارم 45 47 کا کسی بھی تھرڈ پارٹی سے، اور اس کا خرچہ یہ جھگڑا صاحب سے ہم کرواتے ہیں تاکہ یہ کم از کم ایشو تو سیٹل ڈاؤن ہو۔ میں دے دوں گا یہ جائے فورینزک کرائے، لے فورینزک والا مسئلہ 45 کی بھی کرا لے، فارم 47 کی بھی کرا لے، ان کی جو مرضی ہے جس فارم پہ جانا چاہتے ہیں۔ جھگڑا صاحب آپ کو چھوٹا بھائی، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، درویش بھائی، آپ کا چھوٹا درویش بھائی جو ہے تابعدار جدھر پہ آنا چاہتے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں، تیمور بھائی مجھ سے عمر میں شاید تھوڑے بڑے ہوں گے۔ جی جھگڑا صاحب آپ کو اور کیا چاہیے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فارم 45 کا 47 کا فورینزک کرا لیں اپنے حلقے کا، خرچہ بھی دینے کو جلال خان تیار ہے۔ میں اسے کر دوں گا۔ میں آج اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی صاحب کو جو ہے وہ فون کرتا ہوں کہ جلال صاحب نے آفر ایکسیپٹ کر دیا، معاملہ یہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا ہے، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، یہ اپنا کیس پلیڈ کریں، میں اپنا کیس۔ فورینزک پہ ہی ہوگا نا اب تو۔ دیکھیں فورینزک شروع ہی ان فارم سے ہوتی ہے، بالکل فورینزک شروع ہی اس فارم سے ہوتی ہے کہ اس کی بابر سلیم سواتی صاحب کے اوپر اعتماد ہے جی؟ ان کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، میرے سے زیادہ ان کے دوست۔ جلال صاحب دوست ہیں آپ کے، اعتماد آپ کو؟ بالکل بابر سلیم سواتی صاحب جو ہے میرے اچھے دوست ہے، ابھی تو خیر تھوڑی مخالفت میں ہے میری، ابھی تو نہیں لگی ہے، انہوں نے جو ہے موصوف کے کہنے کے اوپر جو ہے میرے اوپر اسمبلی فلور پہ پابندی لگائی ہے پچھلے 4-5 مہینوں سے۔ میرے کہنے پہ نہیں لگائی، ان کی سی ایم صاحب سے کوئی، شاید لگائی، سی ایم صاحب سے آپ کی تلخی ہوئی ہے۔ چلے اب جا رہے ہیں اسپیکر صاحب کے پاس، درخواست دیں گے آپ سے، انہوں نے مان لیا، یہ آن دی ریکارڈ ہے۔ جلال صاحب آپ نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے۔ پشاور کا میڈیا بڑا خوش دوست کو تو چھوڑ دے، آپ میرے دشمن کے ساتھ جائے جو ہم پشتون روایات اور پشتون تہذیب کو سمجھتے ہیں، آپ میرے دوست کو چھوڑ دے، آپ ہمارا جرگہ جو ہے میرے دشمن کے پاس لے جائے، تب بھی میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ میں جو ہے آپ جس فورم پہ چاہتے ہیں، جو کام جلال صاحب آلریڈی آپ جو الیکشن ٹریبیونل گئے ہیں، آپ الیکشن ٹریبیونل گئے ہیں، میں بالکل ادھر پہ آیا ہوں، میں نے اپنا موقف پیش کیا ہے۔ آپ ابھی سپریم کورٹ گئے ہیں، یہ معاملہ سب جوڈس ہے، ادھر پہ آیا ہوں، میں نے اپنا موقف پیش کروں گا۔ تو یہ کسی جگہ پہ جو ہے میں نے رائے فرار اختیار نہیں کرنی ہے۔ اور اب وہ فرینزک، اب دیکھیں نا جو کام الیکشن ٹرائیبیونل میں نہیں ہوا، جو کام ایک سیکنڈ اگر آپ نے رائے فرار اختیار نہیں کرنا ہے اور بالکل اپنی بات پہ قائم و دائم کڑا رہنا ہے، تو مہربانی کریں کہ آپ 10 کروڑ روپے والی بات یا ثابت کریں، اور یا پبلکلی جو ہے مجھ سے جو ہے، آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں عمر میں، خیر ہے کہنا ٹھیک بھی نہیں ہے، لیکن پبلکلی آپ کو میرے خیال میں معافی اخلاقی طور پر مانگنی چاہیے کہ میں نے غلط بات کی۔ نہیں، اب تو فورینزک میں مسئلہ بہت حل ہو گیا ہے۔ میں نے تو آلریڈی، آپ نے وہ کلپ بھی سنا دیا۔ نہیں، اب تو فورینزک کا مسئلہ ہے، آپ نے کہا خرچہ آپ دیں گے، بابر سلیم سواتی صاحب درمیان میں ہوں گے۔ جس کی کلیم تھی ان کا نام میں ان تک پہنچا دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اب بات یہ ہے کہ فورینزک والی بات سے یہ دوسری بار بھاگنا نہیں ہے، باقی انہوں نے بڑی مناسب باتیں کی ہے۔ آپ فورینزک کا رزلٹ لے کر آئے کہ دونوں میرے شو میں بیٹھیں گے، ایسے ہے نہیں، میں آپ کو ایک ایک فارم جو ہے وہ نہیں جی جلال صاحب، اب جب فورینزک ہو جائے گا تو اس کا اعلان یہاں پہ کریں گے۔ فورینزک کرا لے، بالکل اس کا خرچہ میں دینے کی خرچہ بھی دیں گے، اور یہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے۔ الیکشن کمیشن کو بھی میں ابھی خط لکھوں گا، اور الیکشن کمیشن کو بھی اگر آپ ثابت کر سکے تو میں پبلکلی جو ہے آپ سے معافی بھی مانگوں گا۔ مسئلہ حل ہو گیا جناب، لیکن میں یہ بڑا پن دکھاؤں گا۔ اب اس کے بعد آپ کا کوئی اعتراض ہے؟ میرا کیا اعتراض ہے؟ اگر فورینزک ہو جائے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ میں تو ایک چیز جو ہے وہ صرف چاہتا ہوں کہ الیکشنز کلیئر ہو، کہ الیکشنز جو ہیں وہ، ابھی تو بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں بتائی ہیں جو میں کہتا نہیں کہ میں ہمیشہ تہذیب کے دائرے میں رہتا ہوں۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ اب یہی بالکل ٹھیک ہے، جس کے ساتھ جو کام الیکشن ٹرائیبیونل عدالتیں نہیں کروا سکی، جلال صاحب اور تیمور جھگڑا صاحب ہمارے شو کے اندر آج اس بات کے اوپر متفق ہو گئے ہیں کہ یہ فارم 45 47 جو میرے ہاتھ میں پکڑائے ہیں جناب جھگڑا صاحب نے، اس کا فورینزک کرائیں، جو رزلٹ آئے گا، جلال خان صاحب نے کہا خرچہ میں دوں گا،
اور اگر میرے خلاف وہ ثابت ہو گیا تو میں اس کے اوپر پبلکلی معذرت بھی کروں گا جھگڑا صاحب سے. اس کے ساتھ ہی اپنے دونوں معزز مہمانوں کا, تیمور سلیم جھگڑا صاحب کا اور جلال خان صاحب کا شکریہ ادا کریں گے. ناظرین, پروگرام کا وقت, میں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.